बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार का दिन है और 2 तारीख नवंबर की हो चुकी है। इस वक्त इमरान खान का सिक्का सर चढ़कर बोल रहा है। आज जो बार के इलेक्शन, करोड़ों की फंडिंग, हाउसिंग सोसाइटियां, प्लॉट एक तरफ और खान के उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब, कैदी नंबर 804 के नारे हर तरफ। स्टैब्लिशमेंट का फैसला के नताइज जारी नहीं करेंगे, 6, 7 और 8 नवंबर को फॉर्म 47 देंगे। नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी को स्टैब्लिशमेंट अडयाला जेल भेजने का, खान को बनाने का टास्क भी दे रही है। और जाती उम्रा में जो मुलाकात, एक्सटेंशन के मामले पर फाइनल मुज़ाकरात, फील्ड मार्शल अपने लाओ लश्कर समेत जाती उम्रा में क्या मामला थे, इसकी कुछ इतलात आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ामी मामलात भी आज सुहेल अफरीदी जारहाना खिलाड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सलम जावेद, फलक जावेद की करीबी सहेली खोला चौधरी अपने खामंद आरिफ रिंद के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अगवा भी हुई। अरब अमारात, आज ये मामला भी जो सूडान का असलहा देने में एक और मुल्क का नाम आया, मुसलमान मुल्क का। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को हार्ट अटैक भी हुआ है। और ट्रंप की नाइजीरिया को सख्त मिलिट्री एक्शन, नोबेल प्राइज़ मांगने वाला वेनेजुएला और नाइजीरिया पर चढ़ाई के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन तफसील से बात करें तो बार कौंसिल के इंतखाबात जो इंतहाई अहम मामला, उसमें ताज़ा तरीन जो हुक्म अभी आया है कि लाहौर समेत तमाम इजलास को हुकूमत गैर मुसद्दका करार दे और 6, 7 और 8 नवंबर को नताइज जारी करे, यानी फॉर्म 47। खान का सिक्का पूरे मुल्क में चला। एहसन भून ग्रुप को लाहौर में जो शिकस्त हुई, ये बिल्कुल 8 फरवरी वाला मामला था, जिसमें आपको याद होगा नताइज रोके गए, नताइज में अदल बदल की गई। इसीलिए 6, 7, 8 नवंबर अपनी मर्जी से नताइज देंगे। इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत गई है बड़े पैमाने पर। 27वीं तरमीम चूंकि मंजूर करवानी थी, और उसमें देखिए कि इलेक्शन के दिन एहसन भून ने जिस तरह बात की कि आईनी अदालत हमने हर सूरत में बनानी है, और यही वजह थी, इस पे जोर था। ये 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते रहे, ये वकील भी ऐसे ही लड़ते रहे। इनमें से जीतने वालों का मौजे से काम नहीं है। यहाँ प्लाटों की, हाउसिंग सोसाइटी की, करोड़ों रुपए की सियासत, स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत, और अब फॉर्म 47। इसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो वाज़ेह अक्सरियत पंजाब बार कौंसिल में, ख़ासतौर पर बलोचिस्तान में, ये 26वीं तरमीम का मुकाबला था लाने वालों का उसके खिलाफ वालों के साथ। अब 26वीं तरमीम में जो नहीं हो सका वो 27वीं में करना है। और ये वही काम था जो जनरल अयूब खान के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में आप बड़े बड़े वकला देखें, उस वक्त जजेस देखे जो करते रहे। इसमें भी हाई कोर्ट के इख्तियारात कम करने हैं, वकला को खामोश करना है, आर्टिकल 200 में तरमीम करनी है, आर्टिकल 8 मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, फिर हुकूमती ग्रुप्स बनाने हैं। 27वीं तरमीम के बाद हो सकता है जो 28वीं में भी तैयार हो जाए। इसलिए इनकी भरपूर हमायत की जा रही थी हर लेवल पर। तहरीक इंसाफ के और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने इन हालात में बड़ा बेहतरीन मुकाबला किया। और इस तरमीम में याद रखें एक और चीज़ भी होगी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर असर डालना। ये इख्तियारात ला के जो सूबों को वफाक के तसल्लुत में गवर्नर राज लगाना, वज़ीर आज़म की तब्दीली करना, ये आईनी अदालतों से करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये ताकत और क़ुव्वत का वही खेल है जो चल रहा है। इसमें कोशिश यही है कि मुज़ाहमत करने के खैबर पख्तूनख्वा काबिल ना रहे। और जनरल जया का जो मार्शल लॉ का बदतरीन दौर कौम ने देखा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक कब्रस्तान बनी हुई है, यहाँ सदर के ओहदे की अहमियत को बढ़ा के इन इंतखाबात से ज़ाहिर ताकत लेनी थी। अब इसमें इनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल मरहला इस्लामाबाद था, जहाँ वाजिद गिलानी उनका ग्रुप मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन और उसके बाद जीतने में हुकूमती हमायत के साथ एक मजबूत धड़ा बन चुका था। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में सिर्फ एक उम्मीदवार इनका जीता, लेकिन बलोचिस्तान जो स्टैब्लिशमेंट का गढ़ है सबसे मजबूत, वहाँ 8 में से 6 नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप ने जीती। इसी तरह गुजरावाला में, लाहौर में तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ने 30 में से 20 नशिस्तें जीती हैं। 4 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी इन्हीं के साथ ही हैं, वो भी जीते हैं। एहसन भून ग्रुप की जो 6 नशिस्तें नहीं मिली हैं। और पंजाब में तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है इस वक्त जीतना, जहाँ पे जो हालात आपके सामने हैं, लेकिन ये मामला क्लियर हो जाएगा 2-3 दिन में आपके सामने उस वक्त तफसीलात आ जाएंगी। आज जो बड़ी एक और मुलाकात जाती उम्रा में फील्ड मार्शल आले शरीफ की जो 2.5 घंटे की मुलाकात, शहबाज गिल ने भी उसकी तस्दीक की। और 2 लाहौर में सीनियर सहाफ़ी जिनके आले शरीफ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, दोनों के साथ मेरी बातचीत हुई और वो कह रहे थे हम अपने वीलॉग्स में इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने ज़रूर शेयर की हैं, कुछ ज़ाहिर है मेरा अपना तज्जिया भी है इसमें। अब ये एजेंडा तो ज़ाहिर है बज़ाहिर अमेरिका का जो दिफाई मुआहदा हुआ, फिर सऊदी अरब के साथ जो तल्लुकात, मुआहदा, मुल्की मईशत, हिंदुस्तान की जंग, खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन, अफगानिस्तान मुज़ाकरात, पंजाब के अंदर गवर्नर, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 2.5 घंटे में इतनी बातें करना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं। असल इसमें एक ही बुनियादी और अहम नुकता, वो था एक्सटेंशन। आले शरीफ की तरफ से अभी तक एक्सटेंशन पर कोई बात नहीं की जा रही पब्लिक में, और 29 नवंबर में सिर्फ रह गए 27 दिन। बज़ाहिर तो ये दावा किया जा रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन पसे पर्दा बहुत से तूफ़ानों का सामना है। देखिए जो पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हैं, जो इनके लिए तूफ़ान है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, भूख अफलास, अमन व अमान, ये मसाइल तो आले शरीफ के भी नहीं है, ना फील्ड मार्शल के हैं। इनका तो सबसे बड़ा मसला है मुद्दत मुलाजमत तोसी हो
پھر 27ویں ترمیم ہو، پھر صدارت ہو، اس کے بعد حکومت اقتدار ہو، آخر میں کہیں عوام کو کوئی مسائل نظر آ جائیں. دونوں کے درمیان جو شطرنج کا کھیل چل رہا ہے، دونوں بلکہ پوکر کھیل رہے ہیں آپس میں منہ پکا کر کے. ایک طرف آپ کو پتہ ہے خدا کے لیے جانے کی باتیں چھوڑ دو والے پوسٹر، اور دوسری طرف اچانک مریم نواز کے پوسٹر اتروا کے دیواریں خالی کروائیں گی. یہ زعیم قادری جو صحافی ہیں، زعیم لغاری، وہ باقاعدہ وہاں موجود ہیں، ان کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے. فیلڈ مارشل نے دیکھیں اپنی جو مدت 3 سال کی پوری کرنی ہے وہ تو ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. اگر یہ شروع کرتے ہیں تو پھر امریت کا ایک دور شروع ہو جائے گا 3 سال کا. جائز مدت میں ان کے ہٹانے کی، نئے آرمی چیف کی بات نہیں کی جاتی تھی کہ یہ فوج میں بغاوت کا معاملہ بنتا ہے. لیکن 29 نومبر کو ان کا اگر وقت پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس عہدے پہ قائم رہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ملک میں جو آئین ہے، جمہوریت ہے، انسانی حقوق ہے، پاکستانی کو مفادات ہے، سلامتی سمیت بہت سے معاملات. پھر ادارے کے اندر بھی بہت سے لوگ ریٹائر ہونے ہیں، آپ کو پتہ ہے، عوامی رد عمل بھی ہے. اور یہ کام پرویز مشرف کے دور میں ہوا، ایوب خان کے دور میں. پھر یہ فطرتی معاملہ کہ اٹھتا ہے وہ بال. ابھی تک تو لوگ لنگڑا لولا صورت میں اس قانون کو تسلیم کرتے رہے 3 سالوں میں، کیونکہ مدت جائز تھی، اس کو تسلیم کر لیا لوگوں نے. لیکن اس کے بعد مشکل ہو جائے گا. جو اندرونی اور بیرونی مسائل اس وقت دیکھیں آپ کو بڑے غور سے سمجھنے ہوں گے، جو ملاقات کا حصہ ظاہر ہے نہیں بنایا جاتا ہوتا. لیکن نیا آرمی چیف کیوں پاکستان کے لیے ضروری ہے، ذرا غور کریں. اب تک آرمی چیف کی موجودگی میں اندرونی اور بیرونی محاذ پہ شدید خطرات کا ہم شکار ہو چکے ہیں. پاکستان کے مشرق مغرب میں جو جال بچھایا گیا ہے، یہاں تو اس وقت دیکھیں صرف اپنے پاؤ گوشت کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پوری بھینس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک کی سلامتی دو پہ کیسے لگ رہی ہے. پاکستان افغانستان کی جو لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی، اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہو رہا ہے. چین آپ کو پتہ ہے پاکستان کے معاملات سے سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. امریکہ کی جو انٹری ہوئی، اب چین کے $67 ارب سی پیک اور گوادر ہے. یہ امریکی مفادات کی وجہ سے مجبور ہے، ورنہ یہ کب کے یہاں سے جا چکے ہوتے. یہ جو تازہ ترین معاملہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے بعد امریکہ نے ہندوستان کو ایران کی بندرگاہ چابہار پر کام کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے. ان سے پابندیاں ہٹانا افغانستان کے ساتھ، وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ، یہ جو 10 سالہ منصوبہ اس میں 6 مہینے سے سٹارٹ ہے. اور ہندوستان ایران کی تجارت، اب دیکھیں روس کا تیل بھی وہاں پہنچنا شروع ہوگا، ایکسپورٹ بھی ہوگی، امپورٹ بھی ہوگی. اور ایران کی تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے تیل کی گاڑیاں جو افغانستان کامیابی سے پہنچ رہی ہیں. اب افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی تجارت ترخم بارڈر پر انحصار تھا، یا ہندوستان کے ذریعے تو واگا بارڈر سے تجارت تھی، یہ دونوں بارڈرز کی اہمیت ختم ہوگی. کیونکہ چابہار کے بعد افغانستان اور روس بھی مل کر ہندوستان کے ساتھ تجارت اور دفاعی معاملات کریں گے. یعنی ایک بیوقوفی نے افغانستان، ہندوستان کو اور ایران اور روس کو جوڑ دیا. 4 ممالک پاکستان کے ساتھ سامنے انڈائریکٹ مخالف ہو گئے. اب چین کی تو اپنی 34 کے قریب بندرگاہیں موجود ہیں. یہ افغانستان کے ساتھ کے تعلقات موجود ہیں، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، روس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. یہ چین چابہار بندرگاہ تک پہنچا تو پھر گوادر کی اہمیت کیا رہنی ہے. امریکہ کو جو ہندوستان کا یہ دفاعی معاہدہ ہے $60 ارب کا، یہ راستہ کھول کے جو اسلحے سمیت خطرناک اپاچی ہیلی کاپٹر تک دے دیے گئے، اس میں پاکستان کو خطرہ تجارت اور دفاعی معاملات دونوں پر ان 4 ممالک سے شروع ہو گئے. اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے. اسے آپ کو نظر آئے گا کچھ سالوں کے بعد. یہ تو اپنی زہریلی خواہشات سے، جو نیت اور بیانات سے خواجہ آصف جیسے بندے کو سامنے رکھ کے افغانستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، جس پہ ان کے ابھی یہ وزیر دفاع جیسا بندہ بات کر رہا ہے خواجہ آصف. وہاں افغان حکومت ابھی تک عقل مندی کا کام کر رہی ہے. ان کے ترجمان ذبیح مجاہد نے جو خواجہ آصف کے بیانات میں کہا کہ یہ اس شخص کے ذاتی مسائل ہیں، اس کی مشکلات ہے، اس کا اناد اور نفرت ہے، یہ پاکستان کی قوم کا بیانیہ نہیں ہے. پاکستان کی قوم اور افغانستان کی عوام کوئی جنگ نہیں چاہتی، اور ہم اپنے بھائیوں کے مقابلے میں کبھی نہیں آئیں گے، نہ ان کی باتوں کی وجہ سے آئیں گے. اسے تو مکمل ٹاسک ملا ہوا کہ آپ نے یہ معاملات تو برباد کرنے، اس لیول تک لے کے جانا ہے. یہ جو ابھی 2 دن پہلے آپ کو بیرسٹر عقیل کی یا رانا ثناء اللہ کی غزہ امن منصوبے کی پوری تفصیل جو اس نے خود بتا دی ٹی وی پہ کہ دفاع بھی کریں گے، اسلحہ بھی لیں گے، حکومتی اعتراف تھا. یہ اصل میں ان کا منصوبہ اس نے بتا دیا آپ کو. خواجہ آصف نے انٹرویو میں تو کہا نا استغفر اللہ، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن کل آپ کو میڈیا کے بڑے بڑے اینکرز غزہ کے منصوبے پر بریفنگ دیں گے اور بتائیں گے کہ ڈی جی ایس پی آر کے ساتھ ان تمام صحافیوں کل ملاقات ہوگی. اس کے بعد یہ آپ کو ایسے ایسے فضائل بتائیں گے کہ جو ممبر پر بیٹھے ہوئے مولوی بھی نہیں بتا سکتے. تو یہ ان کے وہ سلامتی کے مسائل چل رہے ہیں ایکسٹینشن کے معاملات پر. ابھی مولویوں کے دیکھیں جس طرح لبیک پارٹی کو باقاعدہ نون لیگ میں شامل کرنے کی کوشش کی. وہ مولوی راغب نعیمی صاحب جامعہ نعیمیہ کے، ان کی علیہ نون لیگ کی مخصوص نشستوں کی ایم پی اے بھی رہی ہیں. اب ان کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ، جو مساجد گرانے سے لے کے لاؤڈ سپیکر پر پابندیوں تک اپنی مرضی سے امام لگانے. لیکن یہ نہیں پتا ووٹ دینے والے، سپورٹ کرنے والے لوگ تو نہیں کھڑے ہوں ان کے ساتھ. امام بے شک مسجد میں اپنا کھڑا کر دیں. اب اس وقت ایک اور اہم چیز جو شہباز شریف سے اس ملاقات سے پہلے ہوئی، وہ تاجروں کی ایک ملاقات ہوئی.
اور اس میں تاجروں نے صاف صاف کہا کہ اگر اب بھی آپ نے کچھ نہیں کیا تو دیر ہو جائے گی۔ ملکی معیشت کی تباہی بربادی ایسی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار تو جا رہے ہیں، اندرون ملک میں کوئی اپنا بزنس کھولنے پر تیار نہیں، بزنس کے مواقع ختم ہو رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور ٹیکسز نے نئی صنعتیں لگنا تو چھوڑ دیں، پرانی جو بند ہو رہی ہیں وہ بھی چھوڑیں۔ ابھی 150 کے قریب جو ہے وہ جنوری تک فیکٹریاں ملیں بند ہونے کا خطرہ ہے۔ جو انٹرنیشنل رپورٹس ورلڈ بینک سے اداروں کی آ رہی ہیں وہ الگ پوری کی پوری کہانی بتا رہی ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی آپ جانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نومبر میں جو احتجاجی کال آنی ہی آنی ہے، وہ چاہے فیلڈ مارشل کے اختتام مدت ملازمت سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، فیصلہ صرف یہ کرنا ہے، جسے روکنے کے لیے اس وقت سر توڑ کوشش ہے۔ اور یہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑا خطرہ آپ کو پتہ ہے احتجاج کا، اور یہ ہر دور میں رہتا ہے۔ اس وقت انہیں خطرہ صرف خیبر پختونخوا کی حکومت سے خوف ہے، ایک ڈر ہے کہ وہاں جو لوگ آ چکے ہیں عمران خان کے نظریے پر، سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم، اب انہیں روکنے کے لیے بلا شبہ تحریک انصاف کی قیادت میں لوگ ایسے موجود ہیں جو کسی صورت میں احتجاج نہیں چاہتے۔ یاد رکھیں، یہ بیرسٹر گور سر فہرست ہیں، یہ احتجاج کے معاملات کو دباتے بھی ہیں، احتجاج کی طرف جاتے بھی نہیں، اور احتجاج میں آپ کو نظر بھی نہیں آتے۔ حالیہ دنوں میں بلکہ فیلڈ مارشل نے ایک بیان بھی ان کے حوالے سے آپ نے سنا بیرسٹر گور کے، کہ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں، وہ ٹی وی پہ آئے تو ٹی وی کی آواز اونچی کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو سہیل آفریدی پر یہ مکمل دباؤ ڈالتے رہے کہ نومبر میں کوئی کال نہ دیں، کوئی احتجاج نہ کریں، بلکہ یہ راستہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں کال دینی پڑے تو پھر ہم ایسے علاقوں کی دے دیتے ہیں جہاں احتجاج پر اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض نہ ہو۔ ہم کراچی چلے جاتے ہیں یا کوئٹہ چلے جاتے ہیں، بلکہ میرپور چلے جاتے ہیں، لیکن پنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، بلکہ پشاور بھی احتجاج کی کال نہ دیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ کال آنی ہی آنی ہے۔ اس 2 ہفتوں میں خان کے ساتھ معاملات بالکل طے ہو جائیں گے۔ ابھی جو ایک تو سوشل میڈیا سے آپ کو پتہ ہے آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے وارداتیں ہو رہی ہیں، 9 مئی سے پہلے وہ جو رہنما بھاگ گئے تھے یا چھوڑ گئے تھے وہ لائے جا رہے ہیں، مائنس عمران خان فارمولے پہ کام کرنے والے۔ دوسری طرح احتجاج روکنے کی یہ پوری کوشش ہے۔ اب ان کا اعتراف جرم دیکھیں، اقرار کرنے کا، کہ عمران خان کو جیل جانے سے پہلے بھی یہ لوگ قائل کرتے رہے کہ آپ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں اور نامزد کر دیں کسی اور کو، آج بھی یہی کر رہے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی فرمائش ہے کہ عمران خان خود کو جو پیٹرن ان چیف ہے اس سے پیچھے ہٹے اور کسی اور کا نام سامنے لے آئیں۔ عمران خان نے تو اس کو بھی کہا میں مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ان مسائل کا حل اور اپنا پلان بتائیں، لیکن ان کے پاس کوئی حل تھا ہی نہیں، نہ یہ حل کرنا چاہتے تھے۔ یہ صرف عمران خان کو مائنس کر کے کوشش کرتے، پچھلے 3 سال سے جو کوشش چل رہی ہے۔ ابھی عمران اسماعیل نے برملا اعتراف کیا کہ جب شاہ محمود قریشی سے جیل میں بھی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ پہلے بھی یہ دھڑا یہی کوشش کر رہا تھا، اور اب بھی انہیں بھیجنے کی منائے جا کے، اور اس پہ تو نواز شریف کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ دیکھیں نواز شریف 40 سال سیاست میں رہا، اب مائنس ہو گیا، بیٹی اور بھائی سامنے آ گئے، حکومت بھی بن گئی ہے، فیلڈ مارشل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اس میں شاہ محمود قریشی کو آپ نامزد کریں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف تو دیکھیں ممبر بھی بنا، آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیں۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب بلا شبہ آپ کو پتہ ہے، اور کوٹ لکھپت کے تمام لوگ عمران خان کے نظریے پر قائل ہیں، وہ اس معاملے پر بالکل کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، کیونکہ ان لوگوں میں سے تو کوئی ایک دفعہ بھی جیل نہیں گیا، یہ تو 8-8 گھنٹوں میں پارٹیاں چھوڑ کے چلے گئے۔ شاہ محمود 2.5 سال سے جیل میں ہے، کوٹ لکھپت میں سارے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کا اسٹیچو پاکستان کی قوم اور عوام کے سامنے کیا ہے، وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ معاملہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں بالکل جمہوری انداز سے مذاکرات کے، اور وہ ہوں گے آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ابھی اس مدت ملازمت کے بعد ہی۔ اب یہ اپڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے 3 سالہ وارداتوں کا ایک تسلسل تو چل رہا ہے، جس میں ابھی ہم نے ایکٹیوسٹ جو خولا چودھری، سنم جاوید اور فلک جاوید کی قریبی دوست بھی ہیں، اس سے خاوند عارف رند کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے ویگو ڈالے والے ایئرپورٹ سے اغوا کر کے لے گئے، عمرے کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی تھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر۔ اب یہ وہی تسلسل چل رہا ہے جو ایکسٹینشن کے بعد اب پتہ چلے گا کس لیول تک جائے گا، لیکن فلک جاوید اور ڈاکٹر شہباز بھٹی کی جو مذمت کر رہی تھی گرفتاری کی، خولا چودھری خرم ذیشان کی جیت کی باتیں کر رہی تھی، ان کے اکاؤنٹس میں دیکھا کوئی مجھے ایسی چیز نظر نہیں ہے جو اعتراض کا معاملہ ہو۔ یہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں بہنوں کے ساتھ وہاں شہباز بھٹی کی طرح ہر سماعت پہ بھی ہوتی تھی، لیکن ریاست کو اس وقت خطرہ ہی صرف ہم پاکستانیوں سے ہے، جنہیں نہ تو یہ اب ملک چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں، کوئی 19ویں 20ویں گریڈ کے افسر کا حلف نامہ لے کے آئیں، اور اگر یہ ملک کے اندر رہنے کی کوشش کرے تو یہ اغوا کر لیتے ہیں۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت جو ایک چیز اچھا مجھے یاد آئی، جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی ذاتی اناد ہے آپس میں، ظاہر ہے وہ سیاسی دانوں کی ہو جاتے ہیں، اسے فرمائشی گرفتاری کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ جانے کیسے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ عقل سے باہر ہے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کا احساس کریں، اور کوئی ایسی یقین کریں فضول باتیں نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں وہ۔ حکومت نے تو سر پیر سے اتاری ہوئے، دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے جیسے پہلے رضی دادا کو فحاشی کی اجازت دی ہوئی تھی، اب تو باقاعدہ سرکاری چینل حکومت پنجاب کا بنا کے خواتین کی پہلے ہی کردار کشی کی جاتی ہے۔ عظمیٰ بخاری جس طرح صحافی سمینہ پاشا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھی، اب کیا پنجاب میں سارے مسائل حل ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرف آ گئی ہیں؟
وجہ یہ ہے کہ اب ان کے سامنے اپوزیشن بلڈوز ہو چکی ہے، تمام رہنما جیلوں میں ہیں، پارٹیاں توڑ دی ہیں، کریک ڈاؤن کر دی ہیں، جبر ظلم کا ایک پورا میدان کھڑا کیا ہوا ہے۔ انہیں کوئی رہنما نظر نہیں آتا جو ان کے سامنے آمنے سامنے بات کرے۔ صحافیوں نے تو اب پھر مجبوراً عوامی مسائل اجاگر کرنے ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس، سیاستدانوں کے پاس اسمبلی کا فورم ہے اور ان کے پاس بہت سارے فورم ہیں، صحافیوں کے پاس تو اب سوشل میڈیا کا ایک فورم ہوتا ہے صرف۔ اب حکومت پنجاب اس پلیٹ فارم کو بھی استعمال کرنے کے لیے لوگوں لگا کے آ گئی، بھئی اپنے ٹویٹر پہ بیٹھ کے گالی گلوچ کریں جو کرنا ہے آپ نے۔ یہ خیر میں نے دیکھا تو ان لوگ وہاں بھی نہیں دیکھتے، کہ کلپ سامنے آ گیا، نظر آ گئی۔ آخر میں ٹرمپ کی بات کرتے چلیں، جسے نوبل انعام کے لیے پاگل ہوئے تھے، وہ نائجیریا اور وینزویلا جا رہا ہے حملہ کرنے، کہہ رہا ہے کہ وہاں حکومت مسیحیوں کو قتل عام کر رہی ہے، جو غلط ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے میں وہاں کارروائی کرنے کے لیے آؤں گا، لیکن اسے سوڈان، لبنان، فلسطین یہ نظر نہیں آئیں گے۔ نائجیریا کی حکومت نے اسے انکار کیا ہے۔ سوڈان کے معاملات میں دیکھیں بڑی ابھی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں عرب امارات کے شیخ منصور، یہ مینچسٹر سٹی کے مالک نہیں ہیں، سوڈان میں اسلحے کی اسمگلنگ میں ان کا نام بھی آ رہا ہے۔ RSF کے جو الفاشر میں وہاں صحافیوں کے، عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وجہ وہی سونے معدنیات کے ذخائر، اس میں عرب امارات کا تعاون بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اب دنیا ان پر غیر پابندیاں لگانے کی بات بھی کر رہی ہے، اور یہ جو مظالم ہے دیکھیں، اس میں قدرتی وسائل کے علاوہ جو ہے وہاں ابھی جو باقی ممالک سامنے آ رہے ہیں، یمن جیسے دھمکی دے رہا ہے برج خلیفہ کی اور عرب امارات پہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ 20,000 لوگ کل جس طرح ایک دن میں شہید ہوئے، جو وہاں ریت ہے وہ کالی ہو گئی ہے خون سے، ان معصوموں کے خون سے۔ وہاں مائیں جلتے ہوئے آسمان تلے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے بیٹھی ہیں۔ وہاں صرف سونے چاندی اور زرعی زمین کے لیے جو سوڈان میں ظلم ہے، یقین کریں میرے سوڈان کے کچھ بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے بیچارے پریشان ہیں، اور مسلمان ممالک جو مداخلت کر رہے ہیں اس سے وہ زیادہ پریشان ہیں۔ اور ابھی تو اس میں نام پاکستان کا بھی آ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اسلحہ جس طرح یوکرین بھیجنے کا معاملہ تھا، اس میں ابھی فی الحال زیادہ بات نہیں کرتا کہ میں اس میں حقائق اکٹھے کروں، لیکن یہ مسلمان ممالک واقعی وہی کام کر رہے ہیں جو اسرائیل والے ہیں، جس طرح شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح ظلم ہے، یہ چاہے سوڈان میں ہو یا نائجیریا میں مسیحیوں کے ساتھ ہو، دونوں صورتوں میں بڑا دکھ والا کام ہے۔ میں اس پہ انشاءاللہ آپ کو تفصیلات مزید جو ہے وہ اکٹھی کر رہا ہوں، کچھ گفتگو میں نے کرنی ہے آج، بڑی ایک دو انٹرنیشنل میرے بڑے صحافی اچھے دوست ہیں، ان سے میں اصل معلومات کچھ لے کے کچھ تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ معاملہ بڑا، اس کو ضرور ٹچ کیا کریں، سوڈان بھی فلسطین کی طرح اتنا ہی اہم ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے وقت کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔